मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। उस दिन कुरान में आयत आई थी ना, जिसने किसी को कत्ल किया ना, सबसे बड़ी सजा किसकी है? कातिल की। फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, जहन्नम उसकी जजा हमेशा रहेगा। वग़ज़िब अल्लाहु अलैहि, अल्लाह का गज़ब भी, अल्लाह की लानत भी, और बड़ा अज़ाब अल्लाह ने उसके लिए तैयार करके रखा है। इसलिए हुकूकुल इबाद में जो सबसे पहला हिसाब व किताब होगा ना, वो कातिलों से होगा, क्योंकि उनका जुल्म सबसे बढ़कर है। इससे बड़ा जुल्म इंसानियत पे हो नहीं सकता कि आप किसी इंसानी जान को कत्ल कर दें। आगे वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाह, किसी इंसानी जान का कत्ल मत करो। बात बात पे आज बंदा मारना कोई मसला रहा नहीं है। अल्लाह कहते हैं ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, इसकी अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है। इंसानी जान, इसमें अल्लाह ने मोमिन का लफ्ज़ भी नहीं कहा, कोई भी इंसानी जान, चाहे मोमिन हो चाहे काफिर हो। आज बात बात पे बंदे उड़ा देते हैं। आप देखो कितने मुबारक शख्सियत थे मौलाना समीउल हक साहब के जो बेटे थे। मेरी चंद महीने पहले उनसे गपशप हुई, दोस्ती हुई, इतना उन्होंने इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, इकराम किया। इतने पोलाइट आदमी, मुझे बार बार दावत दे रहे, आप पकौड़ा खटक आए हमारे मदरसे का विजिट। मुझे इतनी एक अच्छा लगा, उन्होंने रिस्पेक्ट दी। जब इत्तला मिली कि धमाका हुआ और शहीद हो गए, कोई बात ही नहीं है। किस कदर इंसानी खून को सस्ता कर दिया है इन लोगों ने। तो अल्लाह कह रहे हैं वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाह, किसी इंसानी जान को कत्ल मत करो। उनका क्या कसूर था भाई? उनकी आपसे क्या दुश्मनी थी यार? मस्जिदों में घुस के नमाजियों को उड़ा देते हैं बात बात पे। उस दिन कुरान में आयत आई थी ना, जिसने किसी को कत्ल किया ना, सबसे बड़ी सजा किसकी है? कातिल की। फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, जहन्नम उसकी जजा हमेशा रहेगा। वग़ज़िब अल्लाहु अलैहि, अल्लाह का गज़ब भी, अल्लाह की लानत भी, और बड़ा अज़ाब अल्लाह ने उसके लिए तैयार करके रखा है। इसलिए हुकूकुल इबाद में जो सबसे पहला हिसाब व किताब होगा ना, वो कातिलों से होगा, क्योंकि उनका जुल्म सबसे बढ़कर है। इससे बड़ा जुल्म इंसानियत पे हो नहीं सकता कि आप किसी इंसानी जान को कत्ल कर दें। तो बात बात पे फतवे भी लगा देते हैं, फलां गुस्ताख, फलां ने तौहीन की, उड़ा दो, फोड़ दो, मार दो। उस दिन एक बच्ची की वीडियो आई जिसके बाप को तौहीन का इल्जाम लगा के कत्ल कर दिया गया। ऐसे बिलक के रो रही थी, इतना तरस आया कि मेरे बाप तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, हमारे अब्बू आते थे, हमें प्यार करते थे, हमें घुमाने लेके जाते थे। वो जवान बाप का जनाजा घर में देख रही है, मारने वाला मार के चला गया और हीरो भी बन गया। ये आपको ये दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान में मिलेगी, कहीं भी नहीं है। ये भाई ये कानून बना हुआ है, लॉ बना हुआ है। आप केस करो, अदालत को न्यूट्रल होके आप केस की समाअत तो करने दो ना। तौहीन के केसेस में होता क्या है, पहले 50-100 बंदा, 200-250 बंदा एसएचओ के सर पे खड़ा होता है, एफआईआर काट वरना तेरी गर्दन उड़ा देंगे। तो वो जो एफआईआर काटेगा वो अदल पर मबनी होगी, है भाई। फिर अगर वो एफआईआर नहीं काटता, उसको अपनी जान का खतरा, काट देता है तो केस चलता है कोर्ट में। फिर जज अदालत के बाहर 2000 बंदा खड़ा हुआ होता है, केस को फांसी की सजा सुना वरना तेरी गर्दन उड़ जाएगी। ये चल रहा है पाकिस्तान में, और ये हवाई बातें नहीं है, मुशाहिदे पर मबनी वाकयात हैं। कितने बेगुनाह लोगों को जेल की कोठरियों में डाल दिया, सिर्फ अपनी जाती दुश्मनी निकाली, कोई केस बना के उसके ऊपर डाल दिया। तो ये हो रहा है इंसानी जान, और मजहब के नाम पे मार दो, मजहब के नाम पे मार दो। इंसानी जान का कत्ल हल्की चीज नहीं है, इसके बहुत सख्त सबूत होने चाहिए, इसके बहुत पावरफुल सबूत। तौहीन रिसालत का कानून यह है कि मुर्तकिब की सजा कत्ल है, बिल्कुल ठीक कानून है, लेकिन तौहीन को एक्सप्लेन कौन करेगा? जबान की लुड़खड़ाहट, बोलना कुछ चाह रहा था निकल कुछ और गया, या कोई इल्मी बात है जो बयान कर रहा है, उसका मकसद तौहीन नहीं है, कोई इल्मी चीज है। तो इन चीजों पे फौरन फतवा लगा देना, अगले की जिंदगी भी ना देखना कि भाई ये क्यों तौहीन करेगा, इसका क्या दिमाग खराब है क्या? बात बात पे फतवे लगा देते हैं, और जो मारता है वो हीरो बन के आ जाता है। तो ये गलत है, ये भी इंसानी जान के कत्ल में ये चीज शामिल है। अगर किसी की जबान लुड़खड़ाती है, आप उसको अपनी बात को एक्सप्लेन करने का मौका दो। फिर अगर कोई इल्मी इख्तलाफ बयान कर रहा है तो उसके दलाइल सुनो। कुछ भी नहीं सुना जाता, धड़ 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 फतवे, वो उसने उठा के उधर बंदा मार दिया, उसने उठा के उधर बंदा मार दिया, और मारने वाला हीरो बन जाता है। फिर उस मारने वाले की मजम्मत में कोई बयान नहीं दे सकता। कोई मजम्मत में बयान देगा, अगले दिन वो आया हुआ होगा अखबार में, उसको भी उड़ा दिया।
سرگودا میں کیا ہوا ہے, وہ ایک مقدس اوراق کا ایک ادارہ ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, سب سے مقدس اوراق جہاں بھی اللہ رسول کا نام کسی کاغذ پہ لکھا ہو لے کے نا جمع کرتے ہیں, کہیں دور لے جا کے دفن کر دیتے ہیں. میں نے ان سے کہا یار تم اتنی ٹینشن اٹھا رہے ہو تو یہاں گڑھا کھود کے ان مقدس اوراق کو جلا دیا کرو تاکہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے. فقہا نے بیان کیا بھائی مقدس اوراق جو ہے, جو قرآن ہے کو بوسیدہ ہو جائے تو جلا دیا جائے تاکہ اس کے نقوش مٹ جائیں. کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہو, ہم نے یہاں ایک دن ایسا کیا کہ ہم نے ایسے جلایا, وہ تھوڑی سی آگ نکلی, کہیں اڑوس پڑوس میں خبر پہنچ گئی کہ یہ قرآن کو جلایا ہے. اس وقت میڈیا بہت فاسٹ نہیں تھا. اب یہ جو جلا رہے تھے یہ توہین کی نیت سے نہیں بلکہ توہین سے بچانے کے لیے کہ پاؤں میں نہ آئے. کہہ رہے فوراً تھانے میں گیا, ہمارے لیے تو جان چھڑانا مشکل ہو گیا, پتہ نہیں کس طریقے سے جان چھڑی ہے. میں نے کہا شکر کرو میڈیا اس وقت اتنا فاسٹ, 20-25 سال پرانی بات ہے, ورنہ ایک ویڈیو فیس بک یوٹیوب پہ آنی تھی تمہاری بوٹیاں نوچ کے لوگ کووں کو کھلاتے. حالانکہ وہ بیچارہ کر کیا رہا ہے, مقدس اوراق کی حفاظت. تو جو مقدس اوراق کی مقدس شخصیات کی حفاظت کرنے والے, ساری زندگی ان کی تعظیم پہ بیان کرنے والے, انہی پہ فتوے کس کے لگ جاتے ہیں, توہین کے. تو انسانی جان کا قتل ہلکی چیز نہیں ہے. اس کو ایسا نہیں ہے کہ جو اڑا دو اس سے کوئی جنت نہیں ملے گی. اس بچی پہ مجھے اتنا ترس آیا جس کے باپ کو مار دیا یار, کیسے بلک بلک کے رو رہی ہے وہ. تو انسان کے لیے پورا گھر چل رہا ہوتا ہے کسی شخص سے, آپ نے اڑا دیا, اپنی ڈھڑک پوری کر لی اور ہیرو بھی بن گئے آپ. تو ایسے جذباتی لوگوں سے ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے, اپنے کلچر کو, اپنی سوسائٹی کو بچانا ہے. اور یہ صرف یہیں پر آپ کو ملے گا دنیا میں. ہاں جو واضح لفظوں میں توہین کر رہا ہے, ہمیں پتا ہے یہ شراب بھی نہیں پی ہوئی اس نے, دماغ صحیح ہے اس کا, جان کر جیسے ملحد لوگ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی تعویل نہیں بنتی ہے اس کی, اور کیس چلتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اس کی کوئی دوسرا مطلب بنتا نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, اس کے لیے تو قانون بنا ہوا ہے. ایسے شخص کو سزا ملنی چاہیے تاکہ ہم ناموس رسالت کی حفاظت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی ہلکی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اجازت دے دیں جو منہ میں آئے اٹھائے اور جو آپ بکواس کرتا پھرے. تو میری اس تقریر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی کھلی چھوٹ دے رہے ہیں. میری تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال, اس پہ پابندی ہونی چاہیے. تو باقی قانون بذات خود ٹھیک ہے کہ توہین رسالت کی ہم کسی کو پرمیشن نہیں دیں گے, لیکن اس توہین کا فیصلہ کون کرے گا, عدالت. اور عدالت بھی دباؤ میں آ کے نہیں کرے گی, دونوں طرف کے دلائل سن کے وہ انصاف والا تجزیہ کرے گی. ورنہ عدالت پہ بھی دباؤ ہوتا ہے کہ تو نے اس کو سزا نہیں دی تو تیری گردن اڑے گی. یہ ہوا ہے, مجھے خود وکیل نے بتایا کہ میں نے 2 بے گناہ لوگوں کو اندر جیل میں کیا ہے, عمر قید کی سزا سنائی ہے, جبکہ مجھے پتا تھا کہ یہ مجرم نہیں ہے. کہہ رہے ہیں ان کو میں جیل میں نہیں بھیجتا تو میری لاش ملتی, اتنا دباؤ تھا میرے اوپر, مجھے جان سے مار دیتے تو میں مجبور تھا کہ یار اپنے آپ کو بچاؤں. غلط کیا, لیکن کہتا میں کیا کرتا, باہر عدالت کے باہر بندہ کھڑا ہوا تھا, اتنا 1000-2000, اور میں حکومت کی طرف سے وکیل تھا, میں اس کو چھڑوا دیتا تو میں گیا کام سے. اور جج کو بھی یہی خطرہ تھا, تو جج نے بھی اس کو عمر قید کی سزا سنا دی. یہ بہت ہے, ایک نہیں ہے, جیلوں میں بھرے ہوئے ایسے لوگ. اکثر علماء گئے ہوئے ہیں اندر جو بیچارے 8 سال درس نظامی پڑھا انہوں نے, قال اللہ قال رسول پڑھا, اور انہی پہ الزام لگا اور جیل میں گئے. تو یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو جو واقعی مرتکب توہین رسالت ہیں ان کو تو سزا ملنی چاہیے, لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا بھائی؟ کورٹ بنی ہوئی, عدالت بنی ہوئی ہے. دنیا میں ایسا کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ جو اٹھا کے فیصلہ کر دے, فتویٰ دے دے, اڑا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. تو اور یہ جو لوگ قتل کے مشورے دیتے ہیں نا, اس نے یہ کیا جا کے اڑا دو, ان سے بولا کرو حضرت آپ خود جا کے اڑاؤ, کیونکہ جو اڑائے گا اس پہ بھی کیس ہوتا ہے, وہ بھی اندر ہو جاتا ہے. تو آپ اپنی عوام کو نہیں مرواؤ. جنت میں جانے کا آپ کو بھی شوق ہے نا, یہ بندوق پکڑیں, آپ خود تشریف لے جائیں خود. تو یہ خود جاتے ہوئے ڈرتے ہیں, یہ عوام کو بس مشورے دے رہے ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے وہی جائے گا جیل میں, اور وہی پھر وہ ایک اور ہیرو جنازے میں آ جائیں گے آگے اس کے. تو کہہ رہے ہیں چلو اس کے جنازے میں بھی آ کے ہم پھر وہ جنازہ بھی کیش کرا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم اس کے جنازے میں آئے ہیں. تو آپ جائیں نا, خود جائیں نا. تو اس میں اللہ نے کیا فرمایا, انسانی جان کو قتل مت کرو, اس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. آگے فرمایا, جلدی سے بس یہ رکو پڑھ لیتا ہوں, ولا تقربوا مال الیتیم, یتیم کا مال کھانا تو دور کی بات, قریب بھی مت پھٹکو.
یتیم کا مطلب یہ نہیں کہ عیدی سینٹر سے یتیم کے چپل چوری کر کے کھانا. یتیم کا مطلب ہے آپ کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی, اب چھوٹے بھائی بھی ہیں آپ کے, تو عام طور پر وہ بڑے بھائی جو اس وقت بیان نہیں سن رہے وہ چھوٹے بھائیوں کی وراثت ہڑپ کر جاتے ہیں, چھوٹی بہنوں کی وراثت بھی ہڑپ کر جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یتیم کا مال ہے, یہ آگ کا انگارہ ہے, اس کی حفاظت, بیوہ کو بھی اجازت نہیں ہے اپنے یتیم بچوں کا مال کھانے کی. فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, ناپ تول میں کمی مت کیا کرو. ایسا مت کرو کہ اپنا حق لینے کی باری آ رہی ہے تو پورے گن گن کے, حق دینے کی باری آ رہی ہے تو ڈنڈی مار رہے ہو. ایتھوپین ایئر لائن سے ہم لیپ ٹاپ لے کر آئے, یہاں چائنا والا نکلا, ڈبہ ہی چینج, صحیح ہے نا, پیسے لیگیج کے پورے لیے, یہاں مال کیا کر دیا, چینج کر دیا. تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, ورنہ میں ایتھوپین ایئر لائن کا نام نہ لیتا, کیونکہ مجھے اور بھی لوگوں کی کمپلینز ملی ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. تو میڈیا کا اتنا فائدہ تو اٹھائے نا. تو اللہ نے فرمایا ناپ تول میں کمی مت کرو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, رشتہ دار کو بھی ناحق فیور مت کرو. اگر تمہیں پتا ہے تمہارا رشتہ دار غلطی پر ہے تو اس کو فیور مت دو. آگے فرمایا اس اور احکام ہے, پھر یہ سورہ بنی اسرائیل میں اور تفصیل کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ میں وہاں بیان کروں گا. اچھا, اس میں ایک آیت یہ بھی ہے, چونکہ کچھ آیتیں میں ایسی بیان کرتا ہوں جس کی لوگ غلط تفسیر بتاتے ہیں, اس لیے میں وہ اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ غلط تفسیر سے لوگ ہوشیار رہیں, غلط تفسیر میں نہ پڑیں. یہ جو آیت ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اے نبی آپ اگر زمین میں اکثریت کی اتباع کریں گے تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. آج کل اس کا ایک غلط مطلب بیان کیا جا رہا ہے. کوئی نیا فرقہ امت میں اٹھتا ہے, کوئی نئی بات لے کر آتا ہے مارکیٹ میں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے سنی نہیں ہوتی. جب علماء رد کرتے ہیں کہ بھائی پوری امت ایک طرف جا رہی ہے, تم 1.5 اینٹ کی الگ مسجد کیوں بنا رہے ہو, تو وہ دلیل میں آیت پیش کرتے ہیں کہ تم اگر اکثریت کو فالو کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. دیکھو قرآن کہہ رہے ہیں اکثریت کو فالو مت کرنا. او بھائی یہ مطلب آیت کا نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل ہوئی جب اکثریت کافروں کی تھی, دنیا شرک اور کفر سے بھری ہوئی تھی. اس میں اکثریت سے مسلمانوں کی اکثریت مراد نہیں ہے, کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت کو تو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. مسلمانوں میں اکثریت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. جب کوئی ایمان والے ہیں, قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں, تو ان میں اکثریت, بہت اکثریت کا کسی بات پہ جمع ہونا یہ اس کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی علامت ہے. حدیث میں آتا ہے من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار, جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوگا تو اللہ قیامت میں جب مسلمانوں کو دھڑ دھڑ جنت میں داخل کر رہے ہوں گے نا, اس کو بولیں گے تو الگ ہو جائے یہاں سے. یہ حدیث ہے کہ تو وہاں بھی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا کے بیٹھا ہوا تھا کہ نیا فرقی نکالی ہوئی تھی تو نے, فرقی چھوٹی سی, فرقے بھی نہیں ہیں ابھی, فرقیاں آ رہی ہیں, چھوٹی چھوٹی فرقیاں. یہ بچے نے پیشاب کیا ہے بھائی, پہلے بھی ہم نے سمجھایا ہے بچوں کو, چھوٹے بہت چھوٹے بچوں کو مت لایا کریں, اور اگر ہاں کر دے تو پھر غائب بھی ہو جاتے ہیں وہاں سے. یہ تو غلط ہو گیا نا. یہاں لکھ کے لگا دیں چھوٹے بچوں کا پیشاب کرنا منع ہے, اور جس بچے نے پیشاب کیا اس کے باپ کو وہ پیشاب صاف کرنا پڑے گا. اچھا, ابا بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو بچے نے پیشاب کر دیا وہ تو چلو بچے نے, لیکن باپ کو چاہیے وہ اس کو صاف تو کرے نا, کھڑا ہو وہاں پہ بھائی, کوئی دوسرا آ کے بیٹھے نہیں, چلیں اس کو کرواتے ہیں. یار ٹینشن نہیں شنگیری صاحب, ہاں لوگ تو جو ہو رہے ہیں ان کو اتنا غصہ نہیں آ رہا نا, آپ کو سر ٹینشن نہ لیں. تو یہاں لکھ کے لگا دیں بھائی, کل لگوا دیں نا یہاں پہ کوئی بورڈ لگوا دیں. میں نے تو پہلے بھی کہا ہے بورڈ بھی لگوا دیں, اور کیمرے میں پھر دیکھیں, کیمرے چاروں طرف لگے ہوئے ہیں, یہ کس دن کام آئیں گے. اب اس دفعہ تو معاف کر دیا, اب اگر کسی بچے نے پیشاب کیا تو کیمرے میں ہم نکالیں گے, اس کے ابا کی تصویر فیس بک پہ شائع کریں گے, ہاں کہ دیکھو یہ اپنے بچے کو لایا تھا, بچہ پیشاب کر کے نکل لیا یہاں سے, اور یہ ابا بھی پتلی گلی سے نکل لیے. تو یہ حل ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا چھوٹی چھوٹی فرقیاں نکل رہی ہیں, فرقیاں
جب ان سے کہا جائے کہ تم ایک نئی چیز مارکیٹ میں لائے ہو یار, تو وہ جواب میں کہتے ہیں دلیل کو فالو کرو, دلیل کو یہ مت دیکھو اکثریت کیا کہتی ہے, دلیل ہی کو فالو کرو. لیکن دلیل اس طرف تھی تبھی تو اکثریت اس طرف گئی ہے. تو جس کو آپ دلیل کہہ رہے ہو وہ آپ کے خود ساختہ دلیل ہے, وہ آپ کو لگ رہا ہے دلیل. اور میں بار بار ایک جملہ دہراتا ہوں, نئی فرقی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں. خلاف ہوتے تو پرانوں کو ختم کرتے نا, نیا تھوڑی نکال لیتے. یہ منجن ہے منجن, اس زمانے میں یہ بہترین طریقے سے منجن چل رہا ہے. وہی جملہ بس ایک سینٹنس کر کے پھر آگے چلتا ہوں. ہمیں لوگ کہتے ہیں فقہ حنفی ایک فرقہ ہے, تو میں اکثر ایک جواب دیتا ہوں. اس دن شاید بیان چلا نہیں, کوئی کرپٹ ہو گئی تھی, فائل کیا ہو گیا واللہ عالم. تو اگر ہم فرقہ ہوتے ہیں نا تو ہم بعد میں آتے, آپ پہلے ہوتے. ہندوستان میں, برما میں, انڈیا میں, پاکستان میں, افغانستان میں اسلام تو حنفی لے کر آئے ہیں. تبھی حنفیوں کی کوئی پہلی مسجد نہیں دکھا سکتا اس پورے خطے میں کہ یہ احناف کی پہلی مسجد ہے نہ. جس دن اسلام آیا اسی دن سے احناف کی مسجدیں ہیں, کیونکہ لائے ہم لوگ تھے, ہمارے باپ دادے لائے تھے. احناف کے علاوہ اس پورے خطے میں جتنے فرقے ہیں ان کی پہلی مسجد دکھائی جا سکتی ہے. فیس بک پہ شائع بھی ہوتی ہیں تصویریں کہ یہ ہمارے فرقے کی پہلی مسجد ہے جو دہلی میں فلاں سن میں جس کی بنیاد رکھی گئی. تو احناف کی نہیں آپ دکھا سکتے پہلی مسجد. تو اسلام ہم لے کر آئے ہیں میرے بھائی, اور ہمیں کیا بنا کے پیش کر دیا؟ فرقہ. ایک بات تو یہ ہو گئی. تو ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اکثریت سے مراد غیر مسلم اور مسلم ملا کے پوری دنیا میں اس وقت جو تھے. مسلمانوں میں اکثریت اس سے مراد نہیں ہے, اور خاص طور پہ اہل سنت والجماعت میں, اہل سنت والجماعت میں ان میں تو اکثریت کا ہونا ایک بہت بڑی علامت ہے کہ یہ حق پر ہیں. دوسری بات, اسی صورت میں ایک اور آیت آئی ہے, اس کو بھی لوگ غلط پیش کرتے ہیں. آج کل ایک فیس بک پہ ایک نئی چیز آئی ہے مارکیٹ میں, اس کو مجھے لگ رہا ہے ابھی وہ بھی ایک نیا فرقہ لانچ کرنے والے. وہ بھی لا رہا ہوتا ہے آیتیں, دیکھو یہ آیتیں مولوی یہ کہتے ہیں, یہ آیتیں مولوی. نیچے کسی نے لکھا ہے کہ نئی جہلم والی سرکار آ گئی ہے. نیچے لوگ بھی اپنے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. تو بیوہ لگتی نہیں ہے کہیں سے بیوہ وہ, تو اس کا بھی نیا حکیم قبلہ حکیم سے شادی ہوئی نا, تو پتہ نہیں حکیم صاحب کا ہونے والا کیا ہے. تو مجھے غصہ اس عورت پہ اس لیے کہ اپنے شوہر کی برہنہ ویڈیو شائع کی اس نے. کوئی عورت یہ کام کرے اس کی عزت اب سوسائٹی میں ختم. اتنا بڑا جرم کیا آپ اپنے شوہر کی آپ نے برہنہ تصویریں شائع کر دی یار. تو یہ تو اس سے بڑا تو جرم کوئی ہو نہیں سکتا. تو اس لیے مجھے اس سے ذرا بھی ہمدردی نہیں ہے. تو حکیم صاحب سے ہمدردی ہے کہ دوبارہ نہ بیوہ ہو جائے وہ. تو وہ کوئی ویڈیو اس کی آئی ہوئی تھی, کسی نے لکھا کہ کاش فیس بک پہ تھوکنے کا آپشن ہوتا. اتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے مگر یوٹیوب اور فیس بک پر تھوکنے کا آپشن لائک اور ڈس لائک کرنے کا ہے, تھوکنے کا بھی آپشن ہوتا. خیر, تو ایک تو یہ آیت کا غلط مطلب. دوسرا ایک اور آیت جو آج کل ایک نئی فرقی آئی ہوئی ہے اس نے پڑھنا شروع کر دی, اور یہ بھی لوگ بہت سارے پڑھ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے, اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ آیت پیش کی جاتی ہے فرقوں کے خلاف کہ دیکھو یہ اتنے سارے فرقے ہیں, یہ فلانا فرقہ ڈمکانا فرقہ. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ جو دین برحق سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے, دین برحق سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے, جو دین برحق پر قائم ہیں تو وہ تو فرقوں میں شامل ہی نہیں ہے. جو دین برحق سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے, تو یہ آیت آپ جب پڑھیں جب آپ اپنے بارے میں ثابت کریں کہ ہم دین برحق سے ٹوٹ کے الگ نہیں ہوئے, ہم اسی دین برحق اور اسی کو فالو کرنے والے مسلمانوں کی جماعت میں سے ہیں, تو یہ بھی آپ کے خلاف آیت جا رہی ہے کہ جو جمہور امت سے ہٹیں گے, نیا فرقہ بنائیں گے, اس پہ یہ آیت منطبق ہوتی ہے. اور جو جمہور امت سے جڑے ہوئے ہیں بے شک کسی بھی نام سے ہوں, وہ فرقوں میں داخل نہیں ہے, کیونکہ جمہور امت میں فروعی اختلافات ہمیشہ سے رہے ہیں. ان فروعی اختلافات کی بیس پہ کوئی حنفی ہے کوئی شافعی ہے تو یہ فرقوں میں شامل نہیں ہے, کیونکہ بیس سب کی ایک ہی ہے, قرآن اور سنت. اس کو سمجھنے میں اگر اختلاف ہوا ہے تو ہوتا رہے, وہ تو صحابہ میں بھی اختلاف تھا, وہ تو تابعین میں بھی اختلاف تھا, وہ تو تبع تابعین میں بھی اختلاف تھا. پھر تو پوری امت ہی جہنم میں جائے گی, بچے گا کون؟ یہ 4-6 آدمی رہ جائیں گے جو میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں.
4-6 آدمی رہ جائیں گے, سارے ہی برباد ہو جائیں گے پھر تو امت بہت بڑی تعداد میں جنت میں جائے گی, ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور ان نئے نئے اسکالرز کو آپ جب سنتے ہو تو ایسے لگتا ہے 4-6 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت میں جانے والا نہیں ہے, سارے گھاس کھا رہے ہیں. تو یہ بھی آیت کا غلط مطلب پیش کیا جاتا ہے.